अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर लाहौर शहर की फिजा सोगवार हो चुकी है। लाहौर शहर में आज हुआ है धमाका, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 26 अफराद अपनी जान की बाजी दो बैठे हैं और तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद जो हैं वो इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये जो खुदकुश हमला आवर था वो गाड़ी में आया और उसके बाद उसने खुद को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया। आरफा करीम टावर के करीब फिरोजपुर रोड का ये इलाका है लाहौर का, जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आरफा करीम टावर के बिल्कुल साथ सब्जी मंडी का इलाका है जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। सब्जी मंडी पहले यहाँ कायम होती थी, उसके बाद पिछले 2 रोज से यहाँ जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है वो पंजाब हुकूमत का, लाहौर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो यहाँ जारी था। चंद रोज कबल यहाँ एलडी ऑपरेशन करी थी, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस को और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कहा गया कि वो यहाँ ऑपरेशन करे। उसके बाद यहाँ इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो मुहिम थी उसको तेज किया जाए। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर मिली 3:26 पे, जब ये पता लगा कि लाहौर में फिरोजपुर रोड पे आरफा करीम टावर के करीब धमाके की आवाज सुनी गई है। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें यहाँ फौरन पहुंच गई, इमदादी टीमें यहाँ रवाना होगी। पुलिस की जानिब से यहाँ तमाम तर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जो रेंजर्स थे वो उनके एहलकार यहाँ पहुंच गए, जबकि पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पहुंच गए। इब्तदाई इतलात क्या है, हमारे साथ फराज निजाम मौजूद है, साथी एंकर है, क्राइम की बीट करते हैं लाहौर में, इनसे जानते हैं कि अब तक की इतलात क्या मौजूद हुई है। क्योंकि इससे पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे पुलिस वालों को अटैक किया गया था, जिसमें उस वक्त के सीटीओ लाहौर जो शहीद हो गए और एसएसपी ऑपरेशन जो शहीद हुए गोंदल साहब वो भी उसमें जाँ बाक हो गए थे, शहीद हो गए थे। और उसके अलावा पुलिस के अफराद उसमें शामिल थे। तब भी एक मुजाहरा चल रहा था, एक धरना चल रहा था, लेकिन यहाँ इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा था जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ था। और जो अभी तक की इतलात के मुताबिक जिसमें 26 अफराद जो जाम बाग है उसमें अभी तक 8 अफराद जो है वो जो जिनकी तस्दीक हो चुकी है उनका ताल्लुक पुलिस से। फराज से जानते हैं, फराज इनिशियली रिपोर्ट्स जो अभी तक आई, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ पहुंचे और आप मुसलसल क्राइम को कवर करते हैं, क्या लगता है टारगेट कौन था इसका? देखें सुल्तान, टारगेट जो है अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है और जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जो पुलिस को कॉल मौसूल हुई थी वो कॉल जो है वो मौसूल ही ये हुई थी कि खुदकुश हमला हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अफराद जो है जख्मी हुए हैं। तमाम तर लाहौर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन इसको करीब तर जो पुलिस स्टेशन लगते हैं वो लियाकताबाद लगता है, नसीराबाद लगता है और ये मॉडल टाउन डिवीजन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये मेरे लेफ्ट साइड पे ब्लास्ट हुआ है उस मेरे बिल्कुल फ्रंट पे जो है अरफा करीम टावर की बिल्डिंग है, चंद कदमों का फासला है। इससे थोड़ा सा आप आगे चले जाएं तो वजीर आला पंजाब का घर भी है। ये तमाम तर जो एरिया ये बहुत ज्यादा हसास करार दिया। फराज, अभी आपने कहा कि बिल्कुल अरफा करीम के आगे ही सीएम ऑफिस है, सीएम सेक्रेटेरिएट है, जहां मुस्लिम नवाज के अरकान असेंबली, वज़रा, सीएम शहबाज शरीफ खुद यहाँ बहुत सी मीटिंग शेयर करते हैं और उससे थोड़ा सा आगे सीएम का घर भी है। तो इस तरह की इतलात तो मौसूल नहीं होने के टारगेट शहबाज शरीफ हो सकते थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शहबाज शरीफ टारगेट हो सकते हैं। देखें, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कई रोज से पुलिस को भी इन्फॉर्म किया होता और दीगर तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से भी इतलात थी कि लाहौर शहर में कुछ दहशतगर्द हैं नामालूम, जो लाहौर शहर में पुलिस, जो पाक फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, यहाँ तक के जो आम तनसीबात हैं उनको टारगेट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इतलात मौजूद थी कि लाहौर में कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्फॉर्मेशन जरूर थी इन लोगों के पास और ये कहा गया था कि तमाम दर्जे हैं अपनी सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ बनाएं। और रही बात यहाँ पे जो ब्लास्ट की, तो ये बताया गया कि नाका लगा हुआ था, उस पर जो पुलिस एहलकार तैनात थे, उस जगह पर ब्लास्ट हुआ। इब्तदाई तौर पर जो जराए हमें कहते हैं, जो यहाँ पर टीमें यहाँ पर रेस्क्यू की मौजूद थी, जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जो एनी शाहिद है उनके मुताबिक जो गाड़ी यहाँ पर मिली है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, होंडा सिविक, उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर जो था वो इस गाड़ी में सवार था और 6 से 7 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। टारगेट जो है वो पुलिस को ही किया गया है। जैसी यहाँ पे कॉल मसूल हुई है उसके बाद से यही कहा जाता है कि टारगेट जो पुलिस को कहा गया, पुलिस को बनाया जाता। साथ ही साथ जब ऑपरेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो टारगेट था वो पुलिस एहलकारों को। जिस गाड़ी का आपने जिक्र किया, होंडा सिविक 2002 मॉडल की वो गाड़ी थी, जो हमें इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक इम्तियाज नामी वो शख्स था, गुजरांवाला से उसका ताल्लुक है। तो ऐसा अभी आपको कंफर्मेशन मिली है कि वहां तक रसाई हासिल की हो पुलिस ने या गुजरांवाला में अलर्ट किया हो? देखिए, जैसी पुलिस को इस चीज का इंफॉर्मेशन मिली कि गाड़ी किसके नाम थी, गाड़ी कहां से आई, पुलिस ने जो मुतलका जो पुलिस होती है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, उन लोगों को अपडेट कर दिया हुआ है। वो लोग इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक पुलिस की जानिब से कहा गया है जिसकी
گاڑی ہے اس تک نہیں پہنچا جا سکا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات اس میں سامنے آتی ہے کہ جس کی گاڑی تھی اس کے استعمال میں تھی یا نہیں تھی, یہ شخص کون تھا, کیونکہ یہاں پر جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی میں جو ہے کوئی اور شخص بھی سوار ہو سکتا ہے اور اس کو شاید اس میں بارودی مواد لے کے فراز جو گاڑی کے اوپر نمبر لگا ہوا تھا اس کے مطابق تو اس شخص نے 2017 میں ایکسائز ڈیوٹی جو ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے وہ پے کیا ہے. تو ابھی یہ سوال وہی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کرنا بھی شاید اتنی جلدی ممکن نہ ہو سکے کہ وہ چاہے اس کی اپنی گاڑی تھی یا وہ گاڑی رینٹ پہ تھی یا وہ گاڑی کسی اور کی تھی یا اس کا مالک کوئی اور تھا. اور ابھی اطلاعات کچھ یہ بھی آ رہی تھی کہ ایک موٹر سائیکل میں جو سوار شخص آیا تھا وہ بھی مشکوک ہے, اس پہ بھی ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. جی ہاں, موٹر سائیکل سوار جتنے بھی ہیں ان کو بھی ان کے جو نمبر سے وہ ایکسائز بھیج دیے ہیں, پتہ لگایا جا رہا ہے. لیکن جو 100 میں سے 90% جو شک کیا جا رہا ہے وہ گاڑی والے پہ ہی کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کار سوار جو تھا وہ پہلے یہاں پر آ کر یہ جس جگہ پر اسپاٹ پہ بلاسٹ ہوا ہے درخت کے نیچے موجود تھا اور کسی کا انتظار کر رہا تھا, جس کے بعد اچانک دیکھا کہ بلاسٹ ہوا. تو 90% جو شک ہے پولیس کا, انٹیلیجنس جو یہاں پر لوگ افسران موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلاسٹ جو ہے وہ گاڑی میں موجود تھا دھماکہ خیز, اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ گاڑی میں ہی موجود تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے. فراز, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو پولیس کے اہلکار ہیں, پولیس کے جوان ہیں, وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. اور جو پچھلا بلاسٹ شیئرنگ کراس پہ ہو اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. آج بھی جو ابتدائی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جس طرح ڈاکٹر حیدر اشرف نے بھی کہا کہ پولیس کو ٹارگٹ بنایا گیا. سوال ایک ہی ہے, جب بتا دیا گیا, جب انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوگی کہ لاہور میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پولیس آپریشن کری ہے, کیونکہ جس طرح ہم نے ناظرین کو پہلے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, اور جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 2 روز قبل LDA یہاں آپریشن کری تھی. اس کے بعد سری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کہا کہ 4 سنبھالنے سے پولیس یہاں ملوث تھی اور پولیس یہاں موجود تھی, اور شاید اسی وجہ سے پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو سوال نہیں اٹھتا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پہ, جب پولیس بھی یہاں موجود ہو اور ایک دھماکہ خیز مواد سے اگر ایک گاڑی آئی ہے یا ایک موٹر سائیکل آئی وہ شہر کے اندر اور اتنی حساس مقام پہ داخل ہو جائے. دیکھیں سلطان, سب سے مین جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایریا ہے, جیسے کہ مین چیز یہاں پر کوئی بھی بلڈنگ نہیں ہے, مین جو چیز ہے وہ پوائنٹ ہے سیکریٹریٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر. تو یہ روٹ جو ہے ادھر زیادہ موومنٹ ہوتی ہے CM پنجاب کی, ان کی فیملی کی. تو آئے روز جو ہے ٹریفک پولیس کو اور ضلع انتظامیہ کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی انکروچمنٹ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. آج بھی ایسے ہی جب ہم نے جیسی بلاسٹ ہوا اس کے بعد جو ہمارے پولیس ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو آرڈر ہوئے تھے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کے کہ انکروچمنٹ کی جائے. جس وقت بلاسٹ ہوا ہے تو پولیس ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متعدد پولیس جو اہلکار تھے وہ اس درخت کے نیچے کھڑے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ادھر قریب ہی پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. اگر آپ دیکھیں گے اس سال 2017 میں دوسرا بلاسٹ ہے جس میں پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا. پہلا جو دھماکہ ہوا وہ 13 فروری کو ہوا مال روڈ چیئرنگ کراس کے اوپر, جس پہ 2 ہائی آفیشیل پولیس کے افسران جو ہیں, آج سے پہلے لاہور میں ایسا نہیں دیکھنے میں نظر آیا کہ 2 ہائی آفیشیل لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر عملہ بھی پولیس کا موجود تھا جو اس میں شہید ہوا. ٹوٹل جو تعداد تھی وہ آپ کے سامنے تھی کہ 13 سے زائد تجاوز کر گئی تھی. اور جو حملہ آور تھا اس ٹائم بھی یہ کہا گیا پولیس کی جانب سے, حکمرانوں کی طرف سے سیاسی, کہ جو حملہ آور تھا وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا. تو اس کے بعد سے بھی مسلسل پولیس کو اور دیگر جو ہماری فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, وہ لاہور ہو یا مختلف صوبے ہوں, شہر ہوں, ادھر ہمیں وقتاً فوقتاً کارروائیاں دیکھنے میں نظر آئی. لاہور پولیس کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. اور آج دیکھیں ہم کہ 6 سے زائد پولیس اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ہیں. ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ پولیس کو بھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ پولیس اہلکار اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے باہر لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ پھر ایک افسوسناک بدقسمت واقعہ پیش ہے جس میں پولیس جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اس ایریا کو فراز تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں تو بالکل ہمارے سامنے جو ماڈل ٹاؤن ضلع کچہری ہے وہ بھی ہے, یہاں وکلا کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو یہ ایریا کافی حساس ایریا اور کے اندر داخل ہوتا ہے, اور بالکل جو یہ کینچی کا فلائی اوور ہے اس کے ساتھ ڈیفنس ہے, اس طرح ماڈل ٹاؤن ہے, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے, پھر ان کے رہائش گاہ ہے, پھر عام لوگ یہاں رہتے ہیں. اور یہ عارفہ کریم ٹاور اٹسیلف ایک بہت امپورٹنٹ عمارت ہے جہاں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جن کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے لاہور میں. ایک سوال بہت بڑا فراز, ابھی جس وقت ہم جہاں یہاں موجود ہیں اور جہاں یہ واقعہ پیش ہے, میرے بالکل سامنے CH کا کیمرہ لگا ہوا ہے, تو کیا یہ کیمرہ ورکنگ میں ہے؟ اس سے ابھی تک کوئی رپورٹس موصول ہو چکی ہے؟ کیونکہ ابھی تک کی جو CCTV فوٹیجز ملی ہیں وہ اس کیمرے کی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ دیکھیں نا کہ لاہور کو سیف سٹی پروجیکٹ کے انڈر کیا گیا اور یہ کہا گیا
کہ 8,000 کیمرے جو ہیں نصب ہونے لگنے ہیں، جن میں سے 4,000 جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، لیکن 4 کے 4,000 جو ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ہے فائبر آپٹک جو کیبل ہے وائر وہ بچھائی جا رہی ہے، جگہ جگہ پر کھدائی ہوئی بھی ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی جو کیمرہ ہے سیف سٹی کا جو لگا ہوا ہے یہ ورکنگ میں نہیں ہے. اس حوالے سے ہماری سیف سٹی ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ جی ورکنگ میں نہیں ہے کیمرہ. اب جس طرف سے جس روٹ سے وہ آیا یہ قصور روٹ سے آ رہی ہے، پورا جو روڈ ہے اور مین روڈ ہے وہ بے شک بیچ میں سے کہیں اور سے مڑا ہو، کسی اور جگہ سے سینٹر سے آیا ہو، ضروری نہیں کہ وہ قصور کی طرف سے ہی آ رہا ہو. تو اب دیکھنا یہ کہ کون سا کیمرہ ہے جس میں یہ گاڑی جو ہے کیپچر ہوئی ہے، جو حملہ آور تھا اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ کیمرے جو ہیں وہ نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے لیکن کیمرے ورکنگ میں نہیں ہے، جس کے باعث جو ہے مشکلات پیش آئیں گی. جو بات آپ نے کی کہ سی سی ٹی وی، لیکن فراز جس طرح جو آپ بات بھی کر رہے ہیں، جس کا میں نے بھی سوال کیا کہ یہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں یہ ورکنگ میں نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 8,000 کیمرے لگنے تھے، 4,000 نصب کیے گئے جس میں سے 4,000 کے 4,000 ورکنگ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ نے اکثر کنٹرول رومز کا بھی وزٹ کیا اور اب ناظرین کو دکھایا کہ کس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پنجاب نے مجھے یاد ہے کہ پچھلے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا اور ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ لاہور میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کہ ابھی تک پراپر ورکنگ نہیں ہو سکی. جی دیکھیں پراپر ورکنگ نہیں ہوئی اور اس کو ابھی پراپر ورکنگ میں آنے میں کئی مہینے درکار ہیں، کیونکہ جو سیف سٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پر کام کرنے والے، جو ان کو تمام تر جو میڈیا ڈیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پہ مانیٹرنگ روم بنے ہوئے، تو ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی مہینے بھی درکار ہیں تمام تر جتنے بھی کیمرے ہیں ان کو آن کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لگائے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے مخصوص عام شاہراہوں پر ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے لیکن وہ پراپر وے پہ نہیں ہو رہی کہ اگر 2-2 4-4 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ کیمرے میں کیپچر ہو رہا ہو. تو اس کے لیے جگہ جگہ پر کیمرے لگائے جائیں گے اور اس کے لیے بڑا ٹائم درکار ہے. اب آج جو بلاسٹ ہوا ہے تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نہیں مل سکی ہے، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ جس جگہ پر بلاسٹ ہوا، جو سامنے بلڈنگ تھی ادھر کیمرہ لگا ہوا تھا. ابھی تک جو اطلاعات ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ مال روڈ چیئرنگ کراس کا بلاسٹ دیکھیں تو اس میں سیف سٹی یہی پروجیکٹ ہے جس سے بہت زیادہ مدد حاصل ہوئی. سیف سٹی کے جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی مدد سے دیکھا گیا کہ حملہ آور کون تھا، کیسے وہاں تک پہنچا. اس کے علاوہ وہاں پر جو پورا مال روڈ پہ جو سٹورز بنے ہوئے ہیں، مختلف جو مالز بنے ہوئے ہیں، ان کے باہر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے ان کی بھی مدد لی گئی. لیکن سی سی ٹی وی جو سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا تھا، جس جگہ پر بلاسٹ ہوا تھا وہ بالکل اس کے اوپر لگا ہوا تھا، تو اس سے جو فوٹیج کیپچر ہوئی تھی وہ سیف سٹی کی وجہ سے بہت زیادہ جو سی ٹی ڈی ہے، پولیس ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ مدد ثابت ہوئی جس کی فوٹیج کی مدد سے. فراز ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پنجاب پولیس ہے، ایلیٹ فورس ہے، کیو آر ایف ہے، ڈولفن فورس ہے، پیرو فورس ہے، اور جس طرح بھی آپ نے کچھ دن پہلے رپورٹ کی کہ خواتین کی بھی ایک جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ سامنے آیا ہے. تو اتنی فورسنگ تو سامنے آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فورس کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ہاں، لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے مجھ سے ایک سوال پہلے بھی کیا تھا کہ جب پولیس کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے، ان کے اوپر اٹیک ہوگا، تو اس میں بڑی جو غلطی ہے، ایک بہت زیادہ جو نااہلی ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کی بھی ہے. دیکھیں ان تک یہ معلومات پہنچ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں وہ لاہور میں انٹر ہو گئے ہیں، تو کیا ان کو پتا نہیں یہ کون ہے، کہاں سے ہے، ان کو کس طرح پکڑا جائے؟ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. جہاں تک رہی پولیس کی بات، دیکھیں پولیس کا یہی رونا رہا ہے، پولیس کی اپنی تھانے کی نفری پوری نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے دہشت گردوں تک کیسے پہنچنا، ان کے پاس اتنی ایکسیس نہیں ہے. اب جا کر جو ہے آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے اور سیف سٹی پروجیکٹ میں تو یہ بھی چیز متعارف کروائی گئی ہے کہ جو اشتہاری ہوگا، جو پہلے سے ریکارڈ یافتہ ہوگا، جیسی وہ لاہور شہر کے اندر انٹر ہوگا اس کے اوپر سرکل ہو جائے گا. وہ سیف سٹی کی جو مانیٹرنگ بیٹھی ہوئی ہے ٹیم، اس کے سامنے اسکرینز لگی ہوئی ہیں، اس پہ پتا چل رہا ہوگا کہ فلاں شخص ہے، یہ ریکارڈ یافتہ ہے، اس کو پولیس تلاش کر رہی ہے یا ایجنسیز ڈھونڈ رہی ہیں، اس کے اوپر سرکل لگ جائے گا. اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، پھر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انفارم کیا جائے گا، وہ اس کو ٹریس کریں گے. کوئی بھی مشتبہ شخص جس کا ریکارڈ ہے، یا کوئی بھی سزا یافتہ شخص جو پہلے سے کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کی درکار ہے، جس کی تلاش ہے، گمشدگی کی تلاش ہے، یا کوئی کسی ایسے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق کسی شخص کو پکڑا جا سکتا ہے، وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو فراز یہ جو آپریشن ہے آپ نے جو بتایا، تمام تر عمل، یہ کب تک ایکٹیو ہوگا؟
دیکھیں یہ اس حوالے سے ابھی کچھ 2-3 ہفتے پہلے میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، تو وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کئی مہینے درکار لگیں گے، کیونکہ ابھی تک جو فائبر آپٹک ہے وہ پورے طریقے سے نہیں بچ سکی ہے. پہلے پی ٹی سی ایل کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا، ان کی جو آپٹک تھی وہ اچھی نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک نجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا. اب اس نجی کمپنی کی دوبارہ سے جو ہے وائر جو ہے بچ رہی ہے، اور اس کے بعد ابھی تو کیمرے بھی مکمل طریقے سے لگے نہیں ہیں، کچھ جو لگ بھی گئے ہیں تو ان کو آن نہیں کیا گیا. تو اب آج جس طرح افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ابھی تک 26 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 50 سے زائد جو ہے زخمی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری حکومت، انٹیلیجنس ادارے، پولیس، ان سب کے اوپر سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ پولیس کی غلطی ہے، سب لوگ اس سے فیس کر رہے ہیں. اس کا پولیس والوں نے آج بھی دیکھیں اپنی جان کے نذرانے دیے ہیں. اور یہ دوسرا بلاسٹ ہے لاہور میں، اس سے پہلے جب مال روڈ پہ ہوا تھا اس ٹائم بھی پولیس نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. تو یہ بات نہیں ہے کہ پولیس دہشت گردوں کا مقابلہ کر نہیں پا رہی ہے، کر رہی ہے، لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے بہت زیادہ. افراد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے شواہد اکٹھے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. افراد یہ بھی بتائے گا کہ عمومی طور پہ کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے جب کرائم سین پہ کسی جگہ پہنچا جاتا ہے، تو کتنی دیر میں شواہد اکٹھے کر لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں مختلف ادارے، سی ٹی ڈی ہو یا مختلف ادارے ہو، یہاں پہنچ گئے تھے، بم ڈسپوزل اسکواڈ یہاں پہنچ گیا تھا. تو کتنا ٹائم لگتا ہے تمام تر شواہد کو اکٹھے کرنے میں، اور کتنی جلدی انیشیل رپورٹس آتی ہیں؟ دیکھیں وہ کرائم جو سین ہوتا ہے اس کے مطابق ہی شواہد جو جمع کیے جاتے ہیں اس کا ٹائم درکار ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو اس میں بڑی حد ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے تمام تر شواہد جمع کرنے میں. اب جس طرح یہ بلاسٹ ہوا ہے تو بلاسٹ جب ہوا ہے تو 2 سے 3 کلومیٹر دور جو ہے اس کی آواز سنی گئی ہے. اور جیسا کہ 26 لوگ اب تک جہاں باغ ہو چکے ہیں، اور جس جگہ پہ ابھی آپ اور میں کھڑے ہیں اس جگہ پر اسپاٹ جو ہے وہ اچھا خاصا دور ہے، ادھر تک ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی. تو جو ٹیمیں آئی ہوئی ہیں فرانزک کی، سی ٹی ڈی کی اور دیگر جو قانون نافذ کرنے کو شدت کا معلوم ہوا ہے کہ کتنی شدت تھی؟ ابھی تک شدت کا جو ہے پتہ نہیں چل سکا، لیکن ابھی جو ہے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ دھماکہ کے مواد جو ہے کتنا استعمال کیا گیا. کیونکہ ابھی تو شواہد جمع کر کے فرانزک کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس کو لیبارٹری لے کے جا رہی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یہ بات سامنے آئے گی کہ کتنا بارودی مواد استعمال کیا گیا. لیکن جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ جہاں باغ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو پولیس ذرائع ہیں ان کے مطابق کم از کم ایٹ لیسٹ 6 سے زیادہ 6-7 کلو جو گرام ہے وہ اس میں بارودی مواد جو استعمال کیا گیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ شدت تھی دھماکے کی. افراد افسوسناک واقعہ پیش ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 26 افراد اس میں اپنی جان کی بازی کھو بیٹھے ہیں، لیکن 50 سے زائد افراد جو ہے اس میں زخمی ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ تقریباً 8 افراد جو ہے ان کا تعلق پولیس سے جو ابھی تک جان باقی ہے. اس وقت پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں لاہور میں ہونے والے افسوسناک واقعے تک کی اطلاعات کے مطابق 26 افراد جان باق ہو چکے ہیں. 9 پولیس اہلکار ابھی اپڈیٹ موصول ہے، 9 پولیس اہلکار اب تک اس میں جان باق ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 50 سے زائد جو لوگ ہیں اس واقعے میں زخمی، جن کو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رکھا گیا. فراز نظام ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس تمام تر واقعے کو کور کریں. فراز، جب بلاسٹ ہوا تو اس کے بعد کن ہاسپٹلز میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جو زخمی تھے ان کو لے کر شفٹ کیا گیا، اور جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کہاں شفٹ کی گئی؟ سلطان، سب سے پہلے تو یہاں پر جب بلاسٹ ہوا ہے تو بہت زیادہ افراتفری تھی. ظاہر سی بات ہے اس قسم کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو بہت زیادہ افراتفری لوگوں میں دیکھنے میں نظر آتی ہے. اور یہ مین روڈ ہے، ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ جو اس کے اپوزٹ روڈ جا رہا ہے جو ٹورڈز قصور، اس پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے. اسی طرح جو قصور سے ادھر آ رہا ہے فیروز لاہور کی عام ترین شاہراہ میں سے. جی بالکل ایسے ہی. جیسے ہی بلاسٹ ہوا ہے تو بلاسٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ، جو روڈ ہے اس پہ بلاسٹ ہوا ہے. ٹریفک تمام تر لوگ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جب بلاسٹ ہوا اس کے 5 منٹ بعد جو ہے یہاں پر کسی کو کچھ پتا نہیں، معلوم نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ بلاسٹ کی شدت بہت زیادہ تھی، دور دور تک سنا گیا. پھر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو ہاسپٹل شفٹ کیا. جو نیئرسٹ ہاسپٹل ہیں سب سے پہلے وہ جنرل اور اتفاق، 2 جو ہاسپٹلز ہیں ادھر زیادہ تر جو زخمی اور جو ایکسپائریز تھی ان کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر شفٹ کیا. اور 5 سے 10
وہ یہاں پر پہنچی. سب سے جو مین لوکیشن ہے ریسکیو کی ٹیم جو ہے یہ کچہری پہ ہمارے بیک سائڈ پہ ادھر ہے ڈپلوائے ہوتی ہے, پھر کوٹ لکھپت ڈپلوائے ہوتی ہے. جو سب سے پہلے جو موومنٹ ہوئی ہے کچہری اور کوٹ لکھپت کی جو ریسکیو کی ٹیمیں تھی وہ یہاں پر موو ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جنرل ہاسپٹل ہو جائے, جناح ہاسپٹل ہو جائے, سروسز ہاسپٹل, یہاں مین پیشنٹس کو بھی دیکھا گیا جو انجرڈ ہیں اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی یہاں ایکسپائری. فراز, ابھی تک کسی اینی شاہد سے بات ہو سکی ہو یا آپ کی ریسکیو ذرائع سے بات ہوئی ہو, کسی کوئی ایسا اینی شاہد ابھی تک اس تمام تر واقعے کا نظر آیا؟ جی بالکل, اینی شاہد تو ہمیں یہاں پر موجود نہیں ہے. جس وقت ہم آئے ہیں تو تمام تر یہاں پر جو بڑا افراتفری تھی, لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی, اور یہاں پر جو ہے تمام تر ایریا جو فٹافٹ کارڈن آف کیا گیا پولیس کی جانب سے. جو ریسکیو اہلکار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھے, جن کا میں نے آپ کو بتایا جو کچہری اور جو کوٹ لکھپت پہ جو ڈپلائڈ ہوتی ہیں گاڑیاں, وہ جب یہاں پر موجود تھے اتفاق سے ان کی ڈیوٹی جو ہے ادھر نیئرسٹ پوائنٹ پہ لگی ہوئی تھی. تو جب بلاسٹ ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 4 سے 5 منٹ جو ہے وہ لوگ بھی جب بلاسٹ ہوئے زمین پہ گرے تو اس کے بعد ان کی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے پیروں پہ دوبارہ سے کھڑے ہو سکیں. تو 5-6 منٹ جو ہے لوگوں کو اسٹیبل ہونے پہ لگے. مطلب بلاسٹ کی جو شدت تھی وہ کافی زیادہ تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے, شدت بہت زیادہ تھی. جو پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 کلومیٹر دور جو ہے وہ سنی گئی ہے. اسی طرح جس جگہ پہ یہ اسپاٹ ہے اس سے بالکل ہی تھوڑے فاصلے پر جو نیئر جو پولیس اسٹیشن ہے نصیر آباد, لیاقت آباد, یہاں تک کہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن ہے جہاں پر ایس پی حضرات بیٹھتے ہیں, تو اچھا خاصا ڈسٹینس ہے. فراز, کیونکہ آپ کرائم کور کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی افسوسناک واقعہ ایسا پیش آتا ہے جب بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ایکسپلوزیو کی اسمیل ہوتی ہے وہ کچھ عرصے تک اس ایریا میں رہتی ہے, لیکن یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. جب بلاسٹ ہو, جو ابھی تک کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موصول ہوئی ہے, شاید مختلف فوٹیجز میں نظر آ جائے, لیکن جو ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے اس میں بلاسٹ ہوتے ہوئے تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کا دھواں بہت زیادہ نظر نہیں آیا. دیکھیں ریسکیو جو یہاں پر جو ٹیمیں تھی اور جو پولیس اہلکار تھے ان کا ایسا کہنا ہے کہ جب بلاسٹ ہوئے تو آگ لگی ہے گاڑیوں میں, جو جس گاڑی میں جس کا ابھی تک شک شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں خودکش حملہ آور ہو سکتا ہے, تو اس گاڑی میں آگ لگ گئی, دھواں نکلا, موٹر سائیکل جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئی اور ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی. پھر آئل ٹینکر جو ایک یہ کھڑا ہوا ہے اس میں آگ لگی, تو ریسکیو ٹیموں نے بروقت یہاں پر پہنچ کے کارروائی عمل میں لائی. اور میں نے دیکھا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں آئل جو تھا وہ بالکل, اور یہ بھی کہا گیا اس وقت کہ کوئی نہ ہی سگریٹ کا استعمال کرے, نہ ہی کوئی ماچس کا استعمال کرے, کیونکہ آگ بھڑک سکتی ہے. ابھی بھی یہاں پر وہ آئل ٹینکر جو ہے ٹرک جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, اس کو بھی ریموو نہیں کیا جا سکتا. وہ اس لیے نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کے جو ٹائر ہیں وہ پھٹ چکے ہیں. دھماکے کی آپ شدت دیکھیں کہ گاڑی تو تباہ ہوئی اور موٹر سائیکل سے ہوئی, لیکن اس کا گاڑی سے تھوڑا سا ڈفرنٹ اس پہ ڈفرنس تھا, اور اس کے جو ٹائرز تھے وہ بھی بلاسٹ ہوئے ہیں. تو یہاں پر ابھی جو ہے جو شواہد ہیں جمع کریں گی, اس کے بعد کئی ٹائم کا کافی دیر جو ہے درکار ہوگا جو یہاں پر قانون نافذ کرنے والے پولیس. جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ریسکیو کی ٹیمیں اور مختلف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے ایریا کو کارڈن آف کیا تھا, لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی جس میں راگیر بھی شامل تھے, وہ لوگ بھی تھے جن کے وہ اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے, اور میڈیا نمائندگان کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تو ہم نے دیکھا یہاں جو کام ہو رہا ہے, جو عمارتیں گرائی جا رہی ہیں, انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, یہاں تاریں بہت زیادہ گری ہوئی تھی, اور ہم نے تب بھی دیکھا کہ لوگوں کو منع کیا کہ یار اسپارکس بھی ہوئے. 2 دفعہ اسپارک ہوا تھا اور وہ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بلاسٹ ہوا. یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ہم سمیت زیادہ خوف و راز پیدا ہو گیا تھا, سب نے وہاں سے جگہ جو ہے چھوڑ دی تھی. تو انکروچمنٹ جو افراد میرے ساتھ رہے گا, بریگیڈیئر غضنفر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک مرتبہ پھر لاہور شہر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, پولیس والوں کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو انیشل رپورٹس آ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہلو, جو چھوٹے پیسے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, آپ اگر میری آواز سن پائے تو آج ایک مرتبہ پھر لاہور شہر لہو لہان ہو گیا, افسوسناک واقعہ پیش آیا, لوگ غمزدہ ہیں لاہور شہر کے. ایک مرتبہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ بڑے عرصے سے یہ تھریٹ ہے, یہ کوئی 1 مہینے 1.5 سے اس قسم کی چل رہے تھے, جس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ سوسائڈ بامبرز ہیں جو لاہور کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور وہ تھریٹ اور بڑھ گئے تھے جب آپریشن خیبر کے فورس شروع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اور جس طرح سے گورننس کا سسٹم جو ہے وہ بالکل پیرلائز ہوا ہے, کوئی ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ ایک ایشو کی طرف ہے, تو اس
قسم کے حالات میں جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں یا وہ تنظیمیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، ان کو ایک بہت بڑا خلا ملتا ہے، اور وہ خلا ملتا ہے آپ کی پور گورننس سے اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے اس سے، کیونکہ زیادہ تر پولیس آپ نے دیکھا آج کل صرف وہ وی آئی پی پروٹیکشن پہ لگ رہی ہوتی ہے، جو کچھ آ رہے ہیں لاہور، کچھ لاہور سے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہے. لیکن چونکہ اس کا ایک اور دوسرا لیکن بریگیڈ صاحب آج تو پولیس کو ہی نشانہ بنا دیا گیا ایک مرتبہ، پھر اس سے پہلے چیرنگ کراس میں نشانہ بنایا گیا تھا، آج بھی پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پولیس وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جاری تھی جو آپ کو پتہ ہے، اس میں دو چیزیں تھی. ایک تو وہاں پہ کوئی اجلاس ہو رہا تھا، اس میں سے پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی، اور دوسرا وہ جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ جو ہے وہ جو ہے لوگوں سے خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک وہ ایکٹیویٹی جاری تھی. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جب اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی جنرلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور گورننس جو ہے اس کا کانسنٹریشن جو ہے وہ انٹرنل ہونے کے بجائے ان ایشوز کی طرف ہوگی جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ ایک گیپ ہوتا ہے جس کے اندر دہشت گرد جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ خبریں موجود تھی کہ کچھ دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں لاہور کے اندر. اور اس کا دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے، دوسرے سائڈ یہ ہے کہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس میں آپریشنز جو ہیں ان کے خلاف ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جس میں آپ کی القاعدہ کہہ لیں، تحریک طالبان کہہ رہے ہیں، تحریک القاعدہ العالمی کہہ لیں، یہ تمام آرگنائزیشن اور نیچرلی وہ پاکستان کو ان کا تمام کا نیکسس جو ہے وہ باہر کچھ ایسی ایجنسی کے ساتھ ہے، کچھ ایسے ممالک کے ساتھ ہے جو پاکستان کے اندر امن نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ تلاش کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب ہو تو حالات کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب نیشنل ایکشن پلان پہ کیا بات کریں گے، آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیشہ سوال اٹھ جاتا ہے جب ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. بھول جائیں نیشنل ایکشن پلان کو، کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے، کوئی نیشنل ایکشن پلان کا ذرہ برابر نہ ریئلائزیشن موجود ہے، نہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل ہو رہا ہے، نہ کسی کی سیریسنیس ہے. یہاں پہ تو اس وقت سنجیدگی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے، اپنی کرسی کو کس طرح مضبوط کیا جائے، اپنی طاقت کو کس طرح بڑھایا جائے، اس کے کوئی بھی مینز استعمال کرنے ان سے دریغ نہیں کیا جائے گا. تو جب طاقت کے اوپر کرسی کے اوپر توجہ آ جائے. بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فراز دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کو آپ بھول جائیں، کیونکہ جب بھی ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کدھر ہے، کتنا اس پہ کام کیا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی روز سے اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے. تو آپ کرائم کور کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان پہ تو کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، لیکن دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ابھی تک اگر ہم دیکھیں ہم ناکام نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کامیاب ہو سکے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی بڑا ٹائم چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی یہ والا بلاسٹ ہے، پھر لاہور کا مال روڈ والا تھا، آپ بیدیاں روڈ والا دیکھ لیں جس میں ٹارگٹ کیا گیا، مردم شماری کی ٹیم تھی، اس کے ساتھ پاک فوج کے جوان تھے. تو یہ 3 انسیڈنٹ 2017 میں ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ 2015 چلے جائیں، گلشن اقبال بلاسٹ تھا لاہور کا، محل میں ایک بہت بڑا بلاسٹ تھا. اس کے علاوہ 2014 کی اگر آپ بات کریں تو 2016 میں گلشن اقبال ہوا، 2015 میں پولیس لائن ہوا جس میں 8 افراد شہید ہوئے، جس میں 3 سے 4 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے تھے. مین گیٹ پر دھماکہ خیز جو خودکش حملہ آور تھا اس نے خود کو اڑایا. اس کے ساتھ ساتھ 2014 کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی ٹارگٹ کیا گیا لاہور شہر کو. اور یہ واگا بارڈر جو کاروائی تھی وہ جس جگہ پر جا کے خودکش حملہ آور نے خود کو اڑایا تو وہ بھی بہت زیادہ سوال چھوڑ کے چلا گیا کہ اس جگہ پر خودکش حملہ آور کیسے پہنچا، کیسے دھماکہ ہوا. اب تمام تر جو 2014 سے 2017 آج کی بات کریں تو 2017 میں بھی 3 بلاسٹ ہیں، اور ایک شاید بلاسٹ ہوا تھا، اس کی میں بات کرنا چاہوں گا ڈیفنس میں، تو اس کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا کہ سلنڈر بلاسٹ ہے.
अगर आप देखें 2017 में चौथा डिसोन कर दिया था, जबकि सीटीडी के अफसर ने पहले कहा था ये ब्लास्ट है, उसके बाद कहा गया कि ब्लास्ट नहीं था। और वो ब्लास्ट ही था। देखिए उसमें इतने लोग जो है जख्मी हुए, एक्सपायरीज भी थी, तो उसको बाद में जो है दबाया गया और ये कहा गया कि ये सिलेंडर धमाका हुआ, लेकिन वो था ब्लास्ट। तो 2017 में अगर आप देखें तो लाहौर शहर में चौथा ब्लास्ट है ये, एक डिफेंस, दूसरा आज जो हुआ है, इससे पहले जो दो हो चुके हैं, मॉल रोड है और बेदिया रोड है, तो 4 धमाके हो चुके हैं। और चारों में से जो 3 थे उनमें आप देखें, एक में बेदिया रोड पे जो मर्दम शुमारी टीम के साथ पाक फौज के थे, वो भी सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया। मॉल रोड वाले में भी सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया और आज भी सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया गया। फराज, जिस तरह हम पहले बात करें, शायद इतना मीडिया पे किया नहीं जाता, लेकिन हम एक मरतबा पे खराज तहसीन पेश करते हैं उन पुलिस के एहलकारों को जो अपनी जान के नजराने पेश करते हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन फराज, सवाल ये उठता है कि पंजाब में आईजी पंजाब की तैनाती एक मसला बना हुआ है। आईजी पंजाब को टेम्पररी तौर पे तैनात किया जाता है, उसके बाद उन्हें एक मरतबा फिर तैनात कर दिया जाता है, जबकि अदालती हुक्म इसके बाद। मैं आपके पास आता हूँ, इजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसा मौजूद है। चौधरी साहब, एक मरतबा फिर लाहौर को निशाना बना दिया गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या कहते हैं इस पे? क्या सियासी जमातों को एक होके नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं करवाना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका, आपने कमेंट करने को कहा। देखिए, मैं नहीं समझता कि गुज़िश्ता कोई 1-1.5 साल में नेशनल एक्शन प्लान की तरफ हुकूमत का कोई ज़रा सी भी तवज्जो हो। जब कभी खुदा न खास्ता ऐसा अफसोसनाक और तकलीफदेह वाक़या होता है, उसके बाद हम भी बात करना शुरू कर देते हैं, मीडिया भी बात करना शुरू करता है, हुकूमत भी उसकी कोई ना कोई झूठी सच्ची वजाहत देना शुरू करती है। यहाँ पर जो मैं समझता हूँ निगलिजेंस है ना, तो ये है कि ये पिछले कई रोज से यहाँ पे कजिया चल रहा था, और कजिया ये था कि ये नामालूम मकासद के लिए इस मंडी को ख़त्म किया गया। इसमें हमजा साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और लोगों के जो हाई कोर्ट से स्टे थे उनका भी ख्याल नहीं रखा गया, और ये जो बिल्डिंग्स मिसमार की जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है हुकूमत का कि वो पुरानी इमारतें उनको गिराया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बनाना चाहते हैं सब्जी मंडी की बजाय, इसलिए इसको वो तहस नहस कर रहे थे, और पुलिस जो थी वो आवाम को कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इसी हवाले से इसका यानी इसकी हिफाजत का भी इंतजाम किया जाना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये धमाका होने से पहले कई मराहल है, यानी कोई धमाका तेज मवाद, वो जैकेट, वो यानी असल जो खुदकुश बमबार है या उसका फैसिलिटेटर है, ये आपको पता ये एक लंबी कहानी होती है। लेकिन चूंकि हुकूमत का बिल्कुल भी इस वक्त यानी नर्व्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो गया है। साहब, जिम्मेदारी तो अपोजिशन की भी आती है ना, अपोजिशन नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों नहीं एहतजाज करती, उस पर मजम्मत के लिए क्यों नहीं आवाज उठाती, क्यों नहीं सड़कों पर निकलते आप लोग? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास तो हुए बहुत मुद्दत गुजर गई। आपको मालूम होगा कि 7 MNA के ऊपर इन्होंने बजट जो था वो पास कर लिया था। क्योंकि हुकूमत की तरजीहात फर्क हैं, अपोजिशन की भी वो तरजीह नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वरना नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करना तो हुकूमत का काम है, उसे चेक करना ये अपोजिशन का काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरऑल एक नेग्लिजेंस है, जिसको यानी जब इतनी कीमती जानों का ज़िया होता है तो फिर उसमें कोई वजाहत सवाए इसके कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इसके बारे में ये नहीं समझते कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो तो दुश्मन उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। अगर इस तरह के हुक्मरान हों जो बिके हुए हों, जो उनके मफादात माली जो हैं भारत में हों, कतर में हों, दुबई में हों, यूके में हों, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में, वो हुकूमत कैसे कर सकते हैं? वो तो बैनुल-अक़वामी प्रेशर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए हम ये समझते हैं। बहुत शुक्रिया इजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, स्पॉट से आपको फिरोजपुर रोड के करीब से आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां आज एक अफसोसनाक वाकया पेश है। लाहौर में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का वाकया हुआ। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भाई हमारे साथ मौजूद है राना साहब। एक मरतबा फिर लाहौर शहर को दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। इतलात ये थी कि पिछले 1 माह से बताया ये जा रहा था कि लाहौर में अफसोसनाक वाकया हो सकता है, खुदकुश हमला आवर लाहौर में घुस चुके हैं। उसके बाद ऐसा वाकया हो जाना, आप नहीं समझते कि आपकी नेग्लिजेंस है? मैं अर्ज करूं कि ये एक दर्दनाक वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, और इसमें
جو گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹرگل ہیں جو وزارت داخلہ، اور اس سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ چیف منسٹر صاحب خود چیئر کرتے رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان پر الحمدللہ 100% عمل ہو رہا ہے، اور جب دشمن اور چھپا ہوا جو دہشت گرد ہے وہ اس کو شکست فاش ملی ہے۔ رانا صاحب، معذرت کے ساتھ تمام اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ چیرنگ کراس پہ دھماکہ ہوتا ہے، پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج بلاسٹ ہوا، پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، بیدیا روڈ بلاسٹ ہوا، ٹارگٹ کیا گیا، واگا بارڈر بلاسٹ ہوتا ہے، ڈیفنس میں بلاسٹ ہوتا ہے، یہ تمام تر واقعات تو ہو رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چند ماہ پہلے مار روڈ پر واقعہ ہوتا ہے تو ڈی آئی جی مبین صاحب اور گوندل صاحب اور آفیسر موجود تھے، جب پنجاب پولیس کام کر رہی ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ فورسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں جو چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی، الحمدللہ ہماری پنجاب پولیس ایلیٹ فورس سی ٹی ڈی دن رات اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر شہادتیں بھی نوش کر رہے ہیں، عوام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دردناک واقعہ میں 9 کے قریب ہمارے بہادر نوجوان شہید ہوتے ہیں، یہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ ہم ورثہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پر خود میٹنگ بھی لے رہے ہیں، ڈائریکشن بھی جاری کر دیا ہے، اور ابتدائی رپورٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ود ان فیوز آرز اس کو فائنل سٹیج دی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، وزارت داخلہ بھی دیکھ رہی ہے، کیونکہ جب ضرب عضب کی کامیابی ہے، رد الفساد آپریشن کی کامیابی ہے، تو جو تھرڈ پارٹی ہے، جو چھپا ہوا دشمن ہے، وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ آج سی پیک منصوبے، آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ راک ایجنٹس ہو یا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر حالات کے باوجود پرائم منسٹر صاحب اپنا پوزیٹو رول بھی پلے کر رہے ہیں، میگا پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں، اور اداروں کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بحران سر کوارڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ جب اطلاعات موصول ہو جاتی ہیں کہ افسوسناک واقعہ ہو سکتا ہے تو پولیس اور جو دیگر، اس میں کوئی شک نہیں، ہم پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں ان جوانوں کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوارڈینیشن کا فقدان ہے، بتا دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد روکا نہیں جاتا۔ نہیں شاہ صاحب، میں عرض کروں گا کہ یہ کوارڈینیشن کی وجہ سے ہی حالات انڈر کنٹرول ہیں۔ رینجرز، پنجاب پولیس، سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ، نیکٹا جو ایجنسیز ہیں وہ ایک پچ پہ ہیں، اور چیف منسٹر صاحب الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ میٹنگ لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ لاہور سمیت پورا پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ہمارے نوجوانوں نے اپنی جان کو شہادتیں نوش کرتے ہوئے عوام کی حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یقینی طور پہ ان کی قربانی رائے گا نیچے کی رفیق سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رفیق، آپ بھی آج پہنچے یہاں، آپ نے یہ دیکھا کہ جب افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا تو جو مناظر تھے شروع میں آپ نے دیکھے جب آپ یہاں پہنچے وہ کیا تھا؟ بڑے دل خراش مناظر تھے یہاں پہ، کیونکہ لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی، اور خاص طور پر جب انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے یہ پہلے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور آج یہ جو واقعہ ہوا تو اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایسا ہمارے ذرائع کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا ٹارگٹ تھے، اور خاص طور پہ عوام میں جو ہے مایوسی پھیلتی ہے۔ رفیق، ہم نے دیکھا کہ جب چیئرنگ کلاس پہ بلاسٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آج یہ تو فیروز پور روڈ پہ افسوسناک واقعہ ہوا، جس طرح آپ نے بھی رپورٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ صبح سے رپورٹ ہوا، پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کے پاس بھی اطلاعات تھی اور تمام میڈیا کے لوگوں کے پاس جب یہ اطلاعات موجود تھی کہ 1 ماہ پہلے یہ اطلاعات شیئر کر دی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ سے کہ لاہور میں خودکش حملہ آور داخل ہو چکے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں تو نااہلی ہے، کہیں تو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے؟ اس پر اگر بات کریں تو پچھلے کچھ عرصے سے پنجاب میں جو آپریشن چل رہا ہے رد الفساد کے، جس میں رینجرز، سی ٹی ڈی اور پولیس بھی سب انوالو ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آئے دن جو ہے وہ خبریں آ رہی تھی کہ دہشت گردوں کو پکڑ لیا، سہولت کاروں کو پکڑ لیا، اس سے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تھم گیا ہے۔ اب انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے صرف اتنی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے کہ دہشت گرد داخل ہو گئے، دھماکے کا خطرہ ہے، لیکن اس کے بعد پولیس فورس، اگر لاہور کی پولیس فورس کی بات کی جائے تو لاہور کی پولیس فورس کی
کی اتنی بڑی نفری نہیں ہے. ان کی ٹریننگ کی اگر بات کی جائے تو اس حساب سے اس لیول سے ان کی ٹریننگ نہیں ہے. فراز رفیق یہ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس کی اپنی نفری ہے, ایلیٹ فورس ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس QRF ہے, پیرو ہے, ڈولفن فورس ہے, اب ایک نئی فورس بھی بنا دی گئی جس میں خواتین جو اینٹی ٹیررزم اسکواڈ بنایا گیا ہے. فورسز تو بڑھائی جا رہی ہے, پریکٹیکلی کام کس طرح ہوگا؟ ہمیں پتہ لگا کہ یہ CCTV جو کیمرے نصب کیے گئے سیف سٹی کے, یہ تمام آپریشنل نہیں ہے, تو یہ آپریشنل کب ہوں گے, کب فورسز عمل درآمد کریں گے؟ یہ اب سیف سٹی پروجیکٹ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, اس پر دعوے بھی کیے گئے کہ اس سال مکمل ہو جائے گا, اس ماہ مکمل ہو جائے گا, لیکن ابھی تک کہیں بھی یہ مکمل طور پر ایکٹیو نظر نہیں آ رہا سیف سٹی پروجیکٹ. دوسری جانب پولیس کی اگر بات کریں تو آج پولیس کے شہداء کی ایک بڑی تعداد 9 پولیس افسر جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی پولیس والوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں, لیکن اب اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ ہمارے جو آفیشلز ہیں, CCPO لاہور ہے, DIG آپریشن لاہور ہے, یہ اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں؟ پچھلے کافی عرصے سے CCPO لاہور وینس ہیں, DIG آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف ہیں, یہ دو لوگ. غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت IG پنجاب بننے کی جنگ جاری ہے, مختلف افسران میں اس وقت یہ جنگ جاری ہے کہ کون IG پنجاب لگے. ایک سوال میں نے کیا تھا فراز سے بھی, کیونکہ وہ بھی کرائم دیکھتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں خود کو حملہ ہوتا ہے یا بلاسٹ ہوتا ہے, پلانٹڈ بلاسٹ ہوتا ہے, تو دھواں بہت بڑی تعداد میں اٹھتا ہے. اس بلاسٹ کی جو ابھی تک CCTV فوٹیج موصول جو آپ نے بھی وقت TV کے ناظرین سے شیئر کی, اس میں دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی بالکل, یہ جو ابھی تک ابتدائی جو تحقیقات ہوئی ہیں جو پولیس کے مطابق ہے, جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو یہاں پر تحقیقات کی ہیں, جو شواہد اکٹھے کیے ہیں, اس کے مطابق ابھی تک پولیس کی جانب سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں, کنفرم سٹیٹمنٹ نہیں آئی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے سے لگتا ہے کہ یہ خودکش بمبار تھا. فراز آپ کو کیا لگتا ہے, آخری منٹ ہے, اس تمام تر واقعے کو کس طرح سم اپ کریں گے کہ پولیس کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ پولیس کے لوگوں کے اندر بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کرائم بیٹ کرتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ پولیس کا اس سے مورال کہیں ڈاؤن تو نہیں ہو جائے؟ نہیں, بالکل نہیں, پولیس کا مورال بلند ہی ہوگا, ڈاؤن نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں اتنے زیادہ ہمارے پولیس اہلکار ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. آپ پچھلے جتنے بھی بلاسٹ ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو پولیس بیچاری کو پتہ بھی ہوتا ہے, معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی پولیس کے جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. باس یہ بتائیے گا کہ ایسا افسوسناک واقعہ تھا جس میں آپ کے ہی ساتھیوں کو, ہمارے بھائیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس سے کہ مورال ڈاؤن تو نہیں ہوگا؟ نہیں, الحمدللہ دہشت گرد اپنے اس عزم کو جو کرنا چاہتے ہیں, جو ہمیں ہلاکت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس فورس کو, میں الحمدللہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس سے ہمارے جذبے بالکل بھی نہیں گریں گے. انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کے خلق خدمت کرتے رہیں گے. ان دہشت گردوں کو کیا میسج دیں گے جو اب پولیس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نکل آئی؟ میں ان دہشت گردوں کو یہ میرا میسج ہے کہ وہ جتنا مرضی کچھ کر لیں, انشاءاللہ ہماری فورس ان کے آگے کبھی نہیں گھٹنے گرے گی, اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ اپنی جان کے نذرانے دیتی رہے گی, انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتی رہے گی انشاءاللہ. بھائی آپ بتائیے گا کہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مرتبہ پھر پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا, پہلے آپ کے SSP آپریشنز کو ٹارگٹ کیا گیا, CTO کو ٹارگٹ کیا گیا, مطلب پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ہمت تو نہیں ہاریں گے اس سے؟ اور دہشت گردوں کو کیا پوری فورس پورے ڈیوٹیاں دے رہی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ان کا مورال اپ ہے. بہت شکریہ ناظرین, پولیس اہلکار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقین طور پہ سلام پیش کرنے کی ضرورت ہے ان اہلکاروں کو جو اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں صرف آپ کو اور ہمیں اپنے گھروں میں محفوظ کرنے کے لیے. لاہور میں آج ایک مرتبہ پھر افسوسناک واقعہ پیش آیا, پوری جو فضا ہے اس وقت وہ سوگوار ہے. لاہور شہر کی اگر بات کی جائے تو لاہور شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کا دل ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا دل, اور جب لاہور دھڑکتا ہے تو پورا پاکستان دھڑکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر دشمن نے ہمارے دل پر حملہ کیا ہے, اس سے پہلے بھی دشمن نے حملہ کیا, لیکن عزم کا اظہار کیا پولیس اہلکاروں نے, اور ایسا ہی عزم باقی ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں مسلسل دہشت گردوں کے خلاف, جس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں, ان کا عزم بھی یہی ہے. آج کے پروگرام وقت اسپیشل